नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि अरबी ज़बान में बुनियादी तौर पर जमा की दो अक़साम होती हैं। एक को जमा तकसीर कहते हैं और दूसरी किस्म को जमा सालिम का नाम दिया गया है। जमा तकसीर को मुख्तलिफ पैटर्न्स पर बनाया जाता है। ये जमा बनाने के लिए इसके वाहिद के न सिर्फ हुरूफ की कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाता है बल्कि आराब में भी तब्दीली कर दी जाती है। इसी वजह से इसे जमा तकसीर यानी ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। जबकि जमा बनाने की दूसरी किस्म को जमा सालिम कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसमें वाहिद के हुरूफ की तरतीब और आराब को तब्दील नहीं किया जाता, यानी इसकी तरतीब को नहीं तोड़ा जाता, बल्कि सिर्फ इसके वाहिद के आखिर में एक वाव साकिन और नून मफ्तूहा का इजाफा कर दिया जाता है, यानी कि नून पर फतह लगा दी जाती है। जैसे कि मुस्लिमुन की जमा होगी मुस्लिमूना और मुदर्रिसुन की मुदर्रिसूना। और इसके मुअन्नस का क्या किया जाएगा? फिर इसके मुअन्नस के आखिर में जो गोलता होती है उससे पहले एक अलिफ लगाकर इस गोलता यानी ताए मरबूता को ताए मफ्तूहा में बदल दिया जाता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि मुज़क्कर के आखिर में ऊना और मुअन्नस के आखिर में आतुन की आवाज़ आती है, ऊना और आतुन। इसी वजह से इसे जमा सालिम कहा जाता है और इसे पहचानना भी हमारे लिए बहुत दिलचस्प और आसान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सब मुसलमान हैं और कुरान पाक की ज़बान को बचपन से ही पढ़ और सुन रहे हैं, और इसी वजह से हम इन अल्फाज से पहले से ही मानूस हैं। लेकिन जूँ हम इस मदीना अरबिक कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो वक्त के साथ साथ हमारा कुरान पाक को पढ़ने का अंदाज़ भी बदलता जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब जब हम इसे पढ़ेंगे तो चूँकि हम साथ साथ इसे समझ भी रहे होंगे, इसलिए अब हमारा इससे रिश्ता मज़बूत से मज़बूत तर होता जाएगा और अब ये हमारा एक ऐसा साथी बन जाएगा जो ज़िंदगी भर के लिए हमारी आँखों की ठंडक और दिल का सुकून होगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो चलिए अभी हम अपने मेन लेसन की तरफ आ जाते हैं। न्यू बुक्स इस्तेमाल करने वाले न्यू बुक 2 के लेसन नंबर 3 को खोल लें और पुरानी बुक्स इस्तेमाल करने वाले बुक 1 के सबक नंबर 13 पर आ जाएं। याद रहे कि हम सवालिया जुमलों को मुकम्मल तौर पर एनालाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ जवाबात को मुकम्मल तौर पर एनालाइज करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये सबक दूसरे असबाक की निस्बत एक तवील सबक है और इसके 3 हिस्से हैं, अलिफ, बे और जीम। तो चलिए अल्लाह सुब्हाना व ताला के बाबरकत नाम से इस सबक के पहले हिस्से को शुरू करते हैं। हमारे इस सबक का नाम है अद-दर्सुस सालिस, यानी कि तीसरा सबक, और ये इस सबक का हिस्सा अलिफ है। पहला सवालिया जुमला है मन हाउला इल फित्यतुत तिवालु या अलियु। यहाँ पर हाउलाई को देखें। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हाजा और हाजिही दोनों की जमा हाउलाई है।
یعنی اگر ہم ایک مردوں کے گروہ کی طرف اشارہ کریں تو ہم ہا اولائی کہیں گے۔ اسی طرح خواتین کی ایک جماعت کے لیے بھی ہم اسم اشارہ ہا اولائی ہی استعمال کریں گے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ذالکا اور تلکا دونوں کی جمع اولائکا ہے۔ کیا ہے؟ ذالکا اور تلکا دونوں کی جمع اولائکا ہے، یعنی خواتین کی جماعت کے لیے بھی اولائکا استعمال کیا جائے گا اور مردوں کی جماعت کے لیے بھی اولائکا آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ جیسے اس حاضہ کو دیکھیں، اس کو ہم حضا لکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضا۔ لیکن ہم پڑھتے کیا ہیں اسے؟ ہم اسے پڑھتے ہیں ہا زا۔ ہم اسے پڑھتے ہیں ہا زا۔ اسی طرح اس حاضی کو دیکھیں، ہم اسے حضی ہی لکھتے ہیں، حضی ہی، لیکن ہم اسے پڑھتے کیا ہیں؟ ہم اسے پڑھتے ہیں ہا زی۔ ہم اسے حاضی ہی پڑھتے ہیں، حاضی ہی۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس الف کو ہم بولتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں۔ حاضہ میں دیکھیں اس الف کو ہم لکھتے نہیں ہیں مگر پروناؤنس ضرور کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اس اولائکا کو دیکھیں، اس واو کو ہم پروناؤنس نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اسے لکھتے ضرور ہیں۔ ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ اولائکا۔ تو واو کی تو آواز میں نے نہیں نکالی نا۔ اگر میں اس واو کو پڑھوں گی تو میں کیا کہوں گی؟ اولائکا، اولائکا۔ لیکن ہم ایسے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اولائکا۔ تو یہ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جنہیں اس موقع پر میں نے مینشن کرنا ضروری سمجھا، اور یہی خوبی ہے اس کورس کی کہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے پوائنٹ کو بھی کور کریں گے۔ یہاں دیکھیں ایک خاص پوائنٹ ہے جو میرے ذاتی خیال کے مطابق مجھے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اس پہلے کالم کو دیکھیں۔ اس کالم میں سارے اسم الاشارہ للقریب ہیں، اور ان سب میں کیا بات مشترک ہے؟ میرے خیال سے ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ سب ہا سے شروع ہو رہے ہیں۔ حاذا، حاذہ، ہا اولائی۔ تو یہ تینوں ہا سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو جب کوئی اسم اشارہ ہا سے شروع ہوگا تو ہم اسے فوراً پہچان لیں گے کہ یہ للقریب ہے۔ اسی طرح اس دوسرے کالم میں دیکھیں ذالکا، تلکا اور اولائکا، ان سب کے آخر میں دیکھیں کا آیا ہے، کاف ہے اور اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کسی اسم اشارہ کو دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں کا آیا ہے تو ہمیں فوراً پہچان لینا چاہیے کہ یہ اسم اشارہ للبعید ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو میری طرح پہلی مرتبہ عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹپ بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہا اولائی جو ہے یہ جمع مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے اسم اشارہ للقریب ہے۔ اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے کہ یہ الفتیتو کیا ہے؟ غور کریں، دیکھیں یہ ہا اولائی کے بعد آیا ہے اور یہ معرفہ ہے۔ جلدی سے بتائیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں، چونکہ یہ ایک اسم اشارہ کے بعد معرفہ اسم آیا ہے تو ہم فوراً یہ کہیں گے کہ یہ بدل ہے۔ اچھا پھر الطوالو کیا ہے؟ یہ الطوالو الفتیتو کی نعت ہے۔ تو پھر اس جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے علی یہ طویل القامت نوجوان کون ہیں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ ہم طلاب جدد۔ یہاں پہ دیکھیں ہم کیا ہے؟ مبتدا۔ طلابن کو دیکھیں، طلابن کیا ہے؟ یہ خبر ہے، طالبن کی جمع ہے نا۔ اور جددن کیا ہے؟ جددن طلابن کی نعت ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟
وہ نئے طلباء ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ من این ہم، وہ کہاں سے ہیں؟ ہم من امریکہ، ہم کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور من امریکہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی وہ امریکہ سے ہیں۔ اہم زملاؤکا، زملاؤکا کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں، مضاف مضاف الیہ ہے۔ کیا وہ تمہارے کلاس فیلو ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نام ہم زملائی، ہم مبتدا ہے اور زملائی میں دیکھیں کتنے الفاظ ہیں؟ 2 ہیں، ایک زملاؤ ہے اور ایک یا متکلم ہے۔ زملاؤ خبر وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے وہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ کلاس فیلو کو اردو میں ہم جماعت کہتے ہیں نا، وہ میرے ہم جماعت ہیں۔ زملاء کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کلاس فیلو یا کلیگ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم فی فصلی، ہم مبتدا ہے، فی حرف جر ہے، اور فصلی اسم مجرور وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ، یعنی کہ وہ میری کلاس میں ہیں۔ اہم مجتہدون، کیا وہ محنتی ہیں؟ اب دیکھیں ہم کے لیے مجتہدون استعمال ہوا ہے۔ اچھا بتائیے مجتہدون کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے یا جمع تکسیر ہے؟ جی ہاں، یہ جمع سالم ہے کیونکہ اس کے آخر میں اون آیا ہے نا، اون۔ اس کا جواب کیا ہے؟ نام ہم مجتہدون، ہم مبتدا ہے اور مجتہدون اس کی 1 ورڈ خبر ہے، یعنی کہ ہاں وہ محنتی ہیں۔ آگے لکھا ہے ما اسماؤہم، ما اسماؤہم، اسماؤہم کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ اسماؤہم، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں؟ اسماؤہم یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبد اللہ۔ یہاں پہ اسماء مبتدا ہے وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ ہے، اور یاسرن کیا ہے؟ یاسرن کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی خبر ہے اور باقی سب اس کے معطوف ہیں۔ واو حرف عطف ہے اور زکریہ معطوف علی یاسرن ہے، اور یہ والا واو بھی حرف عطف ہے، اور موسیٰ معطوف علی یاسرن ہے، اور واو پھر حرف عطف ہے، اور عبد اللہ میں عبدو جو ہے وہ معطوف علی یاسرن ہے وہو مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو خود بھی اس طرح ابھی کوشش کرنی چاہیے اور اکیلے بیٹھ کر اس طرح اس کے گرامر کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ ابھی آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس کے گرامر کو سمجھ سکیں۔ چلیے اگلے سوال پر آ جاتے ہیں۔ وَمَنْ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ الْقِصَارُ، یہاں پہ دیکھیں رجالو اور قصارو، یہ دونوں بھی جمع اسما ہیں، اور کون سی جمع یہ؟ جی ہاں، جمع تکسیر ہے۔ اونا نہیں ہے تو آپ آرام سے بول دیں کہ جمع تکسیر ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور کون ہیں یہ پست قامت مرد؟ قصار کے معنی کیا ہیں؟ پست قامت یا شارٹ۔ ہم حجاجن، ہم مبتدا ہے اور حجاجن اس کی خبر ہے۔ حجاج کسے کہتے ہیں؟ حاجیوں کو۔ من این ہم، وہ کہاں سے ہیں؟ اس کا جواب ہے بعضهم من السین۔ بعض کو دیکھیں یہ مبتدا ہے وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ ہے، اور من السین جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، و حرف عطف ہے، پھر بعد مبتدا ہے وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ ہے، اور من الیابانی
جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر۔ چلیے اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چائنا سے ہیں، سین کسے کہتے ہیں؟ چائنا کو۔ اور ان میں سے کچھ جاپان سے ہیں، یابان جاپان کو کہتے ہیں۔ این المصطفیٰ و اصدقاؤہ، اصدقاؤہ کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یاد ہوگا میں نے آپ کو سنگنگ کے ذریعے کچھ اہم پوائنٹس یاد کرائے تھے۔ کون سے؟ جب ضمیر جڑتا ہے اسم سے تو حاصل ہو مضاف مضاف الیہ۔ جب ضمیر جڑتا ہے حرف جر سے تو حاصل ہو جار و مجرور۔ جب ضمیر جڑتا ہے ظرف سے تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ تو حاصل ہو ظرف اور مضاف الیہ۔ اس طرح اس چھوٹی سی سنگنگ کے ذریعے ہم ان تینوں امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہمیشہ کے لیے بڑی آسانی سے ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ جب ضمیر کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جب ضمیر کسی حرف جر کے ساتھ جڑتا ہے یا ظرف کے ساتھ جڑتا ہے تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ گرامر کے پوائنٹس ہم اس طرح سنگنگ کے ذریعے انتہائی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ اس کا جواب ہے ذهبوا إلى المطعم۔ کون سا جملہ ہے؟ فعل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا تو پھر فعل کہاں ہے؟ ذهبوا۔ اور فاعل کہاں ہے؟ یہ جو واو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے۔ ذهبوا میں فاعل مستتر نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر یہ واو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور الی المطعم کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک طرف کر دیں گے۔ چلیے تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ فعل میں کون کون سے فاعل ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ لسٹ بنائی تھی آپ کے لیے، اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو جو حروف میں نے سرخ رنگ سے لکھے ہوئے ہیں نا وہ فاعل ہیں۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، خرجہ میں کوئی چیز میں نے سرخ رنگ سے نہیں لکھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں فاعل مستتر ہے، اور کون مستتر ہے؟ ہوا مستتر ہے، یعنی کہ حامدن، خالدن، طالبن، ان کے لیے یہ خرجہ آئے گا۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خرجہ میں یہ الف فاعل ہے، اور یہ کس کی طرف جاتا ہے؟ اس ہما کی طرف جاتا ہے، دو مذکروں کی طرف۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا خرجو میں یہ واو فاعل ہے۔ اس الف کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک گرامر پوائنٹ سمجھ کے ایک طرف کر دیں، اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ تو یہ واو جو ہے اس میں یہ فاعل ہے۔ پھر خرجت، دیکھیں یہ تاؤ تانیسی ہے، یہ فاعل نہیں ہے، سرخ رنگ سے نہیں لکھا میں نے اس کو، اسی وجہ سے کہ اسے ہم خالی تاؤ تانیسی کہیں گے، فاعل نہیں کہیں گے۔ تو خرجہ اور یہ خرجت، ان دونوں میں فاعل مستتر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں فاعل مستتر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر خرجتا کو دیکھیں، اس میں یہ الف جو ہے یہ فاعل ہے، یہ تاؤ تانیسی ہے، فاعل نہیں ہے، اور فاعل صرف یہ الف ہے، یعنی دو غائب خواتین کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو یہ کالم ہے نا اس میں تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس میں ہنہ کا یہ نا جو ہے نا یہ فاعل بن گیا، انتا کا یہ تا فاعل بن گیا، انتما کا تما فاعل بن گیا، انتم کا تم فاعل بن گیا، انتی کا تی فاعل بن گیا، پھر انتما کا تما فاعل بن گیا، اور انتنا کا تننا فاعل بن گیا۔ کتنا آسان ہے۔ یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ خرج تو میں یہ تو فاعل ہے جو کہ انا کی ضمیر کی طرف جاتا ہے، اور خرج نا میں یہ نا فاعل ہے
جو کہ نحنوں کی طرف جاتا ہے، نحنوں کی ضمیر کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو ذہبوا الی المطعمی کا مطلب ہے وہ ریسٹورنٹ گئے ہیں۔ مطعم کھانا کھانے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کھانا ملتا ہے۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ذہبوا میں یہ واو فاعل ہے اور یہ ہم کی ضمیر کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ چلیے اب اس کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے حول المبتدا، مبتدا کو تبدیل کریں۔ حول کا مطلب ہے تبدیل کریں۔ فی کل من الجمل الآتیتی، تمام دیے گئے جملوں میں، الی جمع یعنی کہ جمع میں یا جمع کی طرف، یعنی کہ ہم نے مبتدا کو جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلے مثال کو پڑھ لیتے ہیں۔ ھذا طالب، ہؤلاء طلاب۔ تو یہ انہوں نے مثال دی ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے باقی سارے جملوں میں بھی مبتدا کو جمع میں تبدیل کرنا ہے، اور جو خبر ہے نا وہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، خبر کو انہوں نے تبدیل کر کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس خبر کو ساتھ میں شامل کر لینا ہے۔ تو چلیے نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان الفاظ کی جمع کو پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم تیزی سے اس سوال کو کر سکتے ہیں۔ ھذا تاجرن، ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے اور تاجرن خبر ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ مبتدا کو جمع میں تبدیل کریں، تو ھذا جو ہے ہؤلاء میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر اس کے آگے ہم اسی تجارن کو لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہے ھذا حاجن، یہاں بریکٹ میں آپ کیا لکھیں گے؟ ہؤلاء حجاج۔ نمبر 3 ہے ھذا رجل، رجل کسے کہتے ہیں؟ مرد کو، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہؤلاء رجال، ہؤلاء رجال۔ نمبر 4 ہے ھذا کبیر، اس کے آگے ہم لکھیں گے ہؤلاء کبار، ٹھیک ہے نا؟ اس کی جمع آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ کو اپنی کلاس روم میں یہ سب پڑھانا پڑ رہا ہے تو اسٹوڈنٹ سے آپ کہیں کہ وہ باری باری ان بلینکس کو فل کریں، ٹھیک ہے؟ تو باری باری ان سے سنیں کہ بھئی اس بلینک میں کیا آئے گا اور اس بلینک میں کیا آئے گا، ٹھیک؟ تو ھذا صغیر، ہؤلاء صغار۔ صغیر کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا۔ یہاں پہ دیکھیں کبیر اور صغیر دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں اور صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ھذا قصیر، قصیر کسے کہتے ہیں؟ شارٹ، پست، تو ھذا قصیر، ہؤلاء قصار۔ ھذا طویل، ہؤلاء طوال۔ طویل کسے کہتے ہیں؟ طویل لانگ کو کہتے ہیں، بلند۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے الٹ الفاظ استعمال کیے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ، جیسے قصیر کا اپوزٹ ہے طویل، ٹھیک ہے؟ اس طرح کبیر کا اپوزٹ ہے صغیر۔ آگے چلتے ہیں۔ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے، تو یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم؟ ہؤلاء اولاد۔ نمبر 9 پہ آ جاتے ہیں۔ ھذا ابن، ھذا ابن، یہ ایک بیٹا ہے۔ ہؤلاء ابناء۔ ھذا عم، چچا۔ ہؤلاء اعمام، اعمام چچا کی جمع ہے۔ نمبر 11 ہے ھذا شیخ، ھذا شیخ۔ ہؤلاء شیوخ، ٹھیک ہے؟ شیخ سر کو کہتے ہیں، جناب۔ ھذا ضیف، ضیف کسے کہتے ہیں؟ مہمان کو۔ ھذا ضیف، ہؤلاء ضیوف۔ ھذا زمیل، ہؤلاء زملاء۔
اگلے صفحے پر چلتے ہیں. ھذا فقیر ھؤلاء فقراء. ھذا غنی ھؤلاء اغنیاء. فقیر اور غنی یہ بھی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ھذا صدیق ھؤلاء اصدقاء. ھذا طبیب ھؤلاء اطباء. پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اطباء دراصل افعلاء کے پیٹرن پر بنا ہے. ٹھیک ہے، اطباء، اصدقاء، اغنیاء یہ سب ایک ہی پیٹرن پر بنے ہوئے ہیں. نمبر 18 ہے ھذا فتن. فتن نوجوان. ھؤلاء فتیۃ. ھذا اخ بھائی. ھؤلاء اخوۃ. ھذا جدید. ھؤلاء جدد. ھذا مدرس. ھؤلاء مدرسون. اب دیکھیں اونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اوپر جتنے اسماء تھے ان کی جمع میں اونا نہیں تھا یہاں تک. اب یہاں نیچے دیکھیں اونا شروع ہو گیا ہے. ھؤلاء مدرسون. ھذا مہندس. ھؤلاء مہندسون. ھذا فلاح. ھؤلاء فلاحون. ھذا مجتہد. ھؤلاء مجتہدون. ھذا مسلم. ھؤلاء مسلمون. ھؤلاء مبتدا ہے اور مسلمون اس کی خبر ہے. تو یہاں پہ دیکھیں مدرسون، مہندسون، فلاحون، مجتہدون، مسلمون. تو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ ان سب کے آخر میں اونا آیا ہے تو یہ سب جمع مذکر سالم ہیں. اور اس سوال میں باقی جتنے بھی ہم نے جمع اسماء پڑھے ہیں ان سب کا تعلق جمع تکسیر سے ہے. چلیے ابھی سوال نمبر 2 پر آ جاتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے حول المفردات التي تحتها خط. اب دیکھیں حول کے آخر میں سکون ہے اور المفردات کے اسلام پر بھی سکون ہے. تو اب پھر التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے، اس پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا حول المفردات التي تحتها خط. حول المفردات یعنی کہ تبدیل کیجئے مفردات کو التي تحتها خط، وہ جن کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، الى جموع جمع کی طرف. یاد رہے جموع جمع کی جمع کو کہتے ہیں، یعنی پلورلز. پلورل کی جو جمع ہوگی نا اس سے جموع کہتے ہیں، یعنی پلورلز. کما ہوا موضح جیسا کہ اسے واضح کر دیا گیا ہے، فی المثالی مثال میں. تو چلیے مثال کو پڑھتے ہیں. یعنی بیسیکلی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جس مفرد کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے نا یہ اس طرح کر کے اسے ہم نے تبدیل کرنا ہے جمع میں. اب جب ہم اسے تبدیل کریں گے تو ہمیں جملے میں باقی چیزوں کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کے جواب کو بھی پھر ہمیں جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا. چلیے مثال کو پڑھتے ہیں. مثال ہے من ھذا الرجل، یہ مرد کون ہے، ہوا حاج، وہ حاجی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے الرجل کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا، رجال. دیکھیں یہاں پر الرجل ھذا کا بدل ہے. ھذا ایک اسم اشارہ ہے نا، اور یہ اسم اشارہ کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے. تو یہاں پر الرجل جو ہے یہ بدل ہے اور ھذا اس کا مبدل منہ ہے. تو اگر ہم الرجل کو
جمع میں تبدیل کریں گے تو ہمیں اس کے لیے اس کے مبدل منہ یعنی کہ اس حاضہ کو بھی جمع میں تبدیل کرنا ہوگا، اور پھر اس جواب کو بھی ہمیں جمع میں تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا من تو من ہی رہے گا، حاضہ ہؤلائی میں تبدیل ہو جائے گا، اور رجلو رجالو میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا من ہؤلاء الرجال، من ہؤلاء الرجال. اس کے بعد جو اس کا جواب ہے نا، یہ بھی اب جمع میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اب سوال جمع کے بارے میں ہو گیا. اب سوال ہے یہ آدمی کون ہیں. ٹھیک ہے، تو سوال جمع کے بارے میں ہے، تو پھر جواب بھی ہم جمع کی ضمیر سے شروع کریں گے. یہاں ایک بندے کے لیے ہوا کی ضمیر آئی تھی نا، تو اب یہاں پر جمع کے لیے ہم کی ضمیر آئی ہے. اسی طرح حاجن واحد تھا، اس کی جمع حجاجن ہے، تو یہ بھی جمع میں بدل گیا. ٹھیک ہے، تو اس مثال کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد چلیے نمبر 1 پر چلتے ہیں. من این ھذا الطالب، یعنی کہ یہ اسٹوڈنٹ کہاں سے ہے یا یہ طالب علم کہاں سے ہے. ہوا من الہندی، وہ ہندوستان سے ہے. اب دیکھیں طالبو کے نیچے لائن لگی ہے، جب ہم اسے تبدیل کریں گے جمع میں تو ہمیں آٹومیٹکلی اس اسم اشارہ کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کے جواب کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی کہ اس ہوا کو ہم میں تبدیل کرنا پڑے گا. تو اب اس کا جواب ہو جائے گا من اینا ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ھذا ہؤلائی میں تبدیل ہو جائے گا، الطالب الطلاب میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہوا ہم میں تبدیل ہو جائے گا، اور من الہندی ہی رہے گا. تو اس کا جواب کچھ یوں ہو جائے گا من این ہؤلاء الطلاب ہم من الہندی. دیکھیں اس الطالب کو جمع میں تبدیل کرنے سے ہمیں پہلے اس پورے سوال کو ہی جمع میں تبدیل کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر اس کے جواب کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا من این ہؤلاء الطلاب، یہ طلباء کہاں سے ہیں. ہم من الہندی، وہ ہندوستان سے ہیں. نمبر 2 ہے این التاجر الکبیر، بڑا تاجر کہاں ہے. ہوا فی السوق، وہ مارکیٹ میں ہے. سوق مارکیٹ یا بازار کو کہتے ہیں. چلیے اب اس تاجر کے نیچے یہ لائن لگی ہے نا، اسے ہم جمع میں تبدیل کریں گے تو یہ ہو جائے گا این التجار، پھر الکبیر التاجر کی نعت ہے، اس لیے اب اسے بھی ہمیں جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا. تو یہ ہو جائے گا این التجار الکبار. تو اب اس کے جواب میں بھی اس ہوا کی ضمیر کو ہمیں جمع میں تبدیل کرنا ہوگا، تو یہ ہوا ہم میں بدل جائے گا اور یہ ہو جائے گا ہم فی السوق. ٹھیک ہے، ہم فی السوق. چلیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں. نمبر 3 ہے این المدرس الجدید، ہوا عند المدیر، یعنی نیا استاد کہاں ہے، وہ پرنسپل کے پاس ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس المدرسو کو جمع میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا المدرسون، اور الجدید اس کی نعت ہے، اس لیے اسے بھی ہمیں جمع میں تبدیل کرنا ہوگا، تو پھر یہ الجدد میں تبدیل ہو جائے گا. ہوا کی ضمیر ہم میں تبدیل ہو جائے گی اور عند المدیری ہی رہے گا. تو یہ پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا این المدرسون الجدد ہم عند المدیر، یعنی نئے اساتذہ کہاں ہیں، وہ پرنسپل کے پاس ہیں. نمبر 4 پہ آ جائیں. نمبر 4 ہے این الطالب الجدید، این الطالب الجدید اہوا فی الفصل، یعنی نیا طالب علم کہاں ہے،
کیا وہ کلاس روم میں ہے؟ تو اب دیکھیں، اب طالبوں کو ہم نے جمع میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا این الطلاب الجدد اہم فی الفصل، یعنی نئے طلباء کہاں ہیں، کیا وہ کلاس میں ہیں؟ نمبر 5 ہے اہذا الطالب غنی لا ہوا فقیر، کیا یہ اسٹوڈنٹ امیر ہے؟ نہیں، وہ غریب ہے۔ تو اب الطالب کو جب ہم جمع میں تبدیل کریں گے تو چونکہ یہ ھذا کا بدل ہے اس لیے ہمیں ھذا کو بھی ہؤلاء میں تبدیل کرنا پڑے گا، پھر ہمیں غنی کو بھی اغنیاء میں تبدیل کرنا پڑے گا، اسی طرح جواب میں بھی ہوا کو ہم میں تبدیل کرنا پڑے گا اور فقیرن کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا ہؤلاء طلاب اغنیاء لا ہم فقراء۔ نمبر 6 پر آ جاتے ہیں، من ھذا الرجل ہوا ضیف، یہاں پہ الرجل جو کہ ایک بدل ہے، اگر ہم اسے جمع میں تبدیل کریں گے تو اس کے مبدل منہ یعنی ھذا کو بھی ہم جمع میں تبدیل کریں گے، تو یہ کچھ یوں ہو جائے گا من ھؤلاء الرجال، من ھؤلاء الرجال، جواب کیا ہوگا اس کا؟ ہم ضیوف، یعنی وہ مرد کون ہیں؟ وہ مہمان ہیں، ضیف مہمان کو کہتے ہیں۔ لی اخ کبیر ہوا طالب بالجامعۃ، اخن کو جب ہم جمع میں تبدیل کریں گے تو پھر اس کی نعت کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا اور پھر اس کے جواب کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا لی اخوۃ کبار، ہوا ہم میں تبدیل ہو جائے گا اور طالب طلاب میں تبدیل ہو جائے گا اور بالجامعتی بالجامعتی ہی رہے گا، یہ تبدیل نہیں ہوگا، تو جواب ہو جائے گا ہم طلاب بالجامعتی۔ یہاں آپ یہ چیز بھی نوٹ کر لیں کہ اخوتن جو ہے وہ حقیقی بھائیوں کے لیے آتا ہے، یعنی مدر یا فادر کی طرف سے خونی رشتے میں جو حقیقی بھائی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اخوتن کا لفظ آتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے اخوتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور باقی جو مسلمانوں کو ہم بھائی کہتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو جو ہمارے حقیقی بھائی نہیں ہوتے ہیں انہیں ہم بھائی کہتے ہیں، تو اس کے لیے اخوانن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے این صدیقک، تمہارا دوست کہاں ہے؟ ذهب الی المکتبۃ، وہ لائبریری گیا ہے۔ اب اسے جمع میں تبدیل کیجئے، این اصدقاؤک، تمہارے دوست کہاں ہیں؟ اب دیکھیں ذہبا کس میں تبدیل ہوگا، اسے جمع میں کیسے تبدیل کریں گے؟ ذہبوا، ذہبوا الی المکتبۃ، جار مجرور، وہ لائبریری گئے ہیں۔ نمبر 9 ہے محمد لہ ابن صغیر، یعنی کہ محمد اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ طالب فی المدرسۃ، وہ اسکول کا طالب علم ہے۔ تو چلیے ابھی اسے جمع میں تبدیل کرتے ہیں، دیکھیں محمدن ہی رہے گا، لہو ہی رہے گا، اسے بعض اسٹوڈنٹ لہم میں تبدیل کر دیتے، نہیں، محمد کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ لہو ہی رہے گا، یہ تبدیل نہیں ہوگا، اس کا بیٹا تبدیل ہوگا، بیٹے کی جمع لکھیں گے ہم، لہو ابناء صغار، اب یہ ہوا ہم میں تبدیل ہو جائے گا اور طالب طلاب میں تبدیل ہو جائے گا اور فی المدرستی ہی رہے گا، تو یہ ہو جائے گا ہم طلاب فی المدرستی، تو پھر اس کے معنی ہو جائیں گے محمد کے بیٹے چھوٹے ہیں
وہ اسکول کے طلباء ہیں۔ نمبر 10 ہے ازمیل کا مجتہدن، کیا تمہارا کلاس فیلو محنتی ہے؟ نعم ہوا مجتہدن، جی ہاں وہ محنتی ہے۔ چلیے اب اسے جمع میں تبدیل کرتے ہیں، تو آ ہی رہے گا۔ زمیلو اگر ہم اسے جمع میں تبدیل کریں گے تو یہ ہو جائے گا زملاؤ، اور کا ہی رہے گا۔ اچھا کا کو جمع میں نہیں تبدیل کرنا۔ زملاؤ کا مجتہدون، ٹھیک ہے، مجتہدن مجتہدون میں تبدیل ہو گیا، اور نام تو نام ہی رہے گا، ہوا ہم میں تبدیل ہوگا، اور یہاں پر بھی مجتہدن مجتہدون میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ازملاؤک مجتہدون، نعم ہم مجتہدون۔ چلیے ابھی سوال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے اضف الاسماء الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے اسماء کو مضاف بنائیے، مرتن ایک مرتبہ، الی اسم ظاہر اسم معرفہ کی طرف، و اخری الی ضمیر اور دوسری مرتبہ ضمیر کی طرف، کما ہوا موضح جیسے کہ اسے واضح کر دیا گیا ہے، فی المثالی مثال میں۔ تو چلیے مثال کو دیکھتے ہیں۔ مثال میں لکھا ہے ابناء، اس ابناء کو دیکھیں، یہ جمع مکسر ہے، اور اس کے نیچے لکھے ہوئے سارے اسماء جو ہیں ان سب کا تعلق جمع تکسیر سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسماء، زملاء، اصدقاء، ان سب کا تعلق جمع تکسیر سے ہے۔ ابناء کو ابھی ہم نے مضاف بنانا ہے محمد کے لیے، تو یہ ہو جائے گا ابناء محمدین۔ ابناء کا کیا مطلب ہے؟ بیٹے، اور ابناء محمدین کا کیا مطلب ہے؟ محمد کے بیٹے۔ اب یہاں پر ہم نے محمد کی جگہ ایک ضمیر کو لگانا ہے، تو کون سی ضمیر لگے گی محمد کے لیے؟ ہو کی ضمیر۔ محمد مذکر واحد ہے، اس لیے ہم ہو کی ضمیر لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا ابناؤہ۔ اچھا مضاف مضاف الیہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سوال میں ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مضاف مضاف الیہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو پھر ایسی کیا خاص بات ہے جو وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابناء محمد میں اس کے اس حمزہ کی طرف دیکھیں، اس کے اوپر ایک ضمہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مضاف بن گیا نا، نہ ال آئے گا نہ تنوین آئے گی، اس لیے ہم یہاں پہ ضمہ لگائیں گے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے نیچے ایک واو بھی لکھا ہوا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اوزان پر بنے ہوئے جمع تکسیر والے الفاظ کو جب کسی اسم کے لیے مضاف بنایا جاتا ہے تو وہ نارمل طریقے سے مضاف بنتے ہیں، لیکن جب انہیں کسی ضمیر کے لیے مضاف بنایا جاتا ہے تو ان کے اس حمزہ کو اس واو کی کرسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں بن سکتے۔ تو اسی اہم پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے مشق میں ہمارے لیے اس سوال کو بھی رکھا ہے، تاکہ اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے لیکن وہ اسے بھی ہمیں اچھی طرح سمجھا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اسماء ہے، تو جب میں اسے مضاف بناؤں گی تو یہ نارمل طریقے سے مضاف بنے گا۔ یہ کیسے بنے گا؟ یہاں پہ کیا میں لکھوں گی؟ تو یہ ہو جائے گا اسماء، ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے ہوا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جیسے مضاف بناتے ہیں ہم لوگ آخر میں ضمہ لگا دیتے ہیں، ہم نے نارمل طریقے سے اسے بنایا ہے۔ چلیے ابھی الطلاب کی جگہ میں اس کے لیے ایک ضمیر لگا دیتی ہوں، تو الطلاب کے لیے کون سی ضمیر آئے گی؟ جی ہاں، یہ ہم کی ضمیر۔ تو اب میں یہاں پہ اسماء لکھتی ہوں،
تو ابھی دیکھیں میں نے یہاں پر یہ اسماء لکھا اس کے سامنے، یہاں پہ میں نے اس واو کا اضافہ کیا جسے میں نے جان بوجھ کے سرخ رنگ میں لکھا ہے تاکہ آپ کو تبدیلی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ میں نے نارمل طریقے سے اسے مضاف بنایا، لیکن یہاں پر مضاف بننے کے لیے اس کے حمزہ کو ایک واو کی کرسی کی ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے؟ اور یہی عربی زبان کا اسپیلنگ رول ہے اور ہمیں اسے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے زملاء کو نارمل طریقے سے لکھا تو یہ بن گیا زملاء حامدین۔ چلیے ابھی مجھے حامدین کی جگہ کا کی ضمیر لگانی ہے، تو اب میں کیسے زملاء کا لکھوں گی؟ تو اب میں اس طرح زملاء کا لکھوں گی، یہاں پر پھر میں حمزہ کے نیچے ایک واو کی کرسی لگا دوں گی۔ چلیے ابھی اصدقاء کے سامنے ہم کیا لکھیں گے؟ اصدقاء المدرسی، نارمل طریقے سے۔ اب میں المدرسی کی جگہ ہو کی ضمیر لگانا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں گی؟ تو اب میں اصدقاء کے اس حمزہ کے نیچے واو کی ایک کرسی لگا دوں گی۔ تو دیکھیں میں نے جان بوجھ کے اس واو کو سرخ رنگ سے لکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہو جائے کہ جب بھی آپ اس قسم کے اسماء دیکھیں جس کے آخر میں اس طرح حمزہ آئی ہوئی ہے، خواہ حمزہ پہ ایک دمہ ہو یا تنوین ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ضروری یہ ہے کہ وہ ان اوزان پر بنی ہوئی جمع مکسر ہو، تو پھر اسے کسی ضمیر کی طرف جب مضاف بنایا جائے گا تو اس کے حمزہ کو اس طرح ایک واو کی کرسی کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ جس اسم کے آخر میں اس طرح تنوین ہوتی ہے وہ معرب کہلاتے ہیں، اردو میں ہم اسے منصرف کہتے ہیں، اور اس طرح جن اسماء کے آخر میں ایک دمہ آتی ہے انہیں ہم ممنوع من الصرف کہتے ہیں، اور انہیں غیر منصرف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں اسے غیر منصرف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے، ممنوع من الصرف اور غیر منصرف، اور یہاں اوپر معرب یا منصرف۔ تو جب کسی اسم کے آخر میں آپ ایک دمہ دیکھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک دمہ کس لیے آئی ہے، تنوین کیوں نہیں آئی۔ تو چلیے ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن میں اسم کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب اسم میں ال داخل ہو جاتا ہے تو تنوین بھاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایک دمہ رہ جائے گی۔ اسی طرح جب اسم مضاف بنتا ہے تو بھی اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح جب حرف ندا کے سامنے کسی اسم کو منادہ بنایا جاتا ہے، جیسے محمدن سے پہلے ہم حرف ندا یا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا یا محمدو۔ اسی طرح حامدن سے پہلے اگر ہم یا لگا دیں تو یہ بن جائے گا یا حامدو۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے الفاظ کے آخر میں تنوین کے نہ آنے کی۔ اور پھر ایک وجہ ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ ممنوع من الصرف اسماء یعنی کہ غیر منصرف اسماء بھی ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں بھی تنوین آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ 4 وجوہات ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے اقرأ المثال۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اقرأ کے آخر میں سکون ہوتا ہے، تو المثال کے لام پر بھی سکون ہے، تو اس لیے پھر التقاء ساکنین کا خطرہ ہے، اس لیے ہم اس پہلے والے ساکن حرف کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا اقرأ المثال، یعنی مثال کو پڑھیے، ثم پھر حول تبدیل کیجئے، الجمل الآتیہ دیے گئے جملوں کو، مثلہ اس جیسا، یعنی کہ پہلے مثال کو پڑھیے پھر اس کے مطابق جملوں کو تبدیل کیجئے۔ تو چلیے مثال کو پڑھ لیتے ہیں۔ مثال ہے الطالب ذهب إلى المطعم۔ اسے سمجھنے کے لیے پہلے ہم اس جملے کو سمجھتے ہیں۔
دیکھیں، جب میں کہتی ہوں ذهب الطالب الى المطعم، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مجھے بتائیں کہ یہ کون سا جملہ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، ذہبہ سے شروع ہو رہا ہے اور ذہبہ ایک فعل ہے۔ اچھا، تو پھر ذہبہ کیا ہوا؟ فعل، ٹھیک ہے، ہم ادھر لکھ لیتے ہیں فعل، ٹھیک ہے۔ اور الطالب کیا ہے؟ الطالب ذہبہ کے فوراً بعد ایک مرفوع اسم آیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ فاعل۔ اور الی المطعمی کیا ہے؟ الی حرف جر ہے اور مطعمی اسم مجرور ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں الطالب ذهب الی المطعمی۔ اچھا، تو اب یہ کون سا جملہ ہے؟ اوپر والے جملے کو میں نے ذہبہ سے شروع کیا تھا اور اس کے بعد الطالب کو لکھا تھا، لیکن نیچے والے جملے کو میں نے الطالب سے شروع کیا ہے اور ذہبہ کو اس کے بعد لے آئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ نیچے والا جملہ کون سا جملہ ہے؟ اب یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ الطالب سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہاں پر الطالب کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے، مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اسے مبتدا کہہ کے ہم ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ذہب الی المطعمی کیا ہے؟ اب ذہب فعل ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ذہبہ میں ہمیشہ ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الطالب اس کا فاعل ہے، نہیں، وہ مبتدا ہے، وہ مبتدا کہہ کے ہم نے اسے سائڈ پر کر دیا ہے۔ اور دوسری بات، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، وہ پہلے آیا ہوا ہے، اس لیے فعل کے بعد کوئی بھی مرفوع اسم اس کے بعد نہیں آیا ہوا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے۔ اگر ذہبہ کے فوراً بعد محمد یا حامد یا الطالب لکھا ہوتا تو ہم اسے فاعل کہتے، لیکن چونکہ ذہبہ کے بعد کوئی مرفوع اسم نہیں آ رہا اس لیے ہم کہیں گے فاعل مستتر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ذہبہ میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، چلیے ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہہ دیا۔ اور الی المطعمی یہ جار مجرور ہیں، اسے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر الطالب مبتدا تھا اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا، یہ ذہب الی المطعمی، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا، یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب معنی میں بھی فرق ہو جائیں گے۔ چلیے اب اوپر والے جملے کا پہلے ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ طالب علم ریسٹورنٹ گیا یا کینٹین گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں نیچے دیکھیں اس جملے کا کیا مطلب ہوگا۔ اگر میں اس کی بالکل کریکٹ ٹرانسلیشن کروں تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی کہ طالب علم وہ ریسٹورنٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا صحیح ٹرانسلیشن بنتی ہے، اور چونکہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں جب ہم نے اس کو ڈھال دیا تو پھر اس کے ترجمے میں بھی تھوڑا فرق آ جاتا ہے، لیکن اردو میں ہم یوں نہیں کہتے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ بھی یوں ہی کریں گے کہ طالب علم ریسٹورنٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اردو میں بھی وہی ترجمہ کریں گے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ طالب علم وہ ریسٹورنٹ گیا۔ تو یہ عربی زبان کا ایک اسٹائل ہے، اور چونکہ اس اسٹائل کو قرآن پاک میں بکثرت استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کورس میں اس پر کافی توجہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب اس اہم پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ایکسرسائز پر واپس آ جاتے ہیں۔ مثال کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے الطالب ذهب الى المطعم،
اس جملے کا ہم انالیسس بھی کر چکے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں، اس لیے اب اگلے جملے کو دیکھتے ہیں۔ الطلاب ذهبوا إلى المطعم۔ الطالب الطلاب میں بدل گیا، اور چونکہ یہ جمع ہے اس لیے ہمیں فعل کو بھی جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا، اس لیے اسے ہم نے ذهبوا میں تبدیل کر دیا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ذهبوا میں فاعل کدھر ہے؟ الطلاب یہاں پر مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور ذهبوا إلى المطعم جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر کے طور پر آیا ہے۔ اچھا تو مجھے بتائیے کہ ذهبوا میں فعل کدھر ہے؟ ذهبوا یہاں تک یہ فعل ہے، اور فاعل کہاں ہے؟ نہیں، اس کا فاعل مستتر نہیں ہے بلکہ یہ واو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذهبوا میں یہ واو الجماعت اس کو کہتے ہیں، یہ فاعل ہے، اور یہ کس کی طرف جاتا ہے؟ یہ واو ہم کی ضمیر کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس جملے کا مطلب ہوگا کہ طلباء وہ ریسٹورنٹ گئے ہیں، اور اردو میں ہم اسے کیسے کہتے ہیں؟ طلباء ریسٹورنٹ گئے ہیں۔ جز نمبر 1 ہے الطالب جلس فی الفصل۔ الطالب مبتدا اور جلس فی الفصل جملہ فعلیہ ہے اور یہ خبر کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ طالب علم وہ کلاس روم میں بیٹھا ہے، اور سمپل اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ طالب علم کلاس روم میں بیٹھا ہے۔ اب ہم الطالب کو جمع میں تبدیل کریں گے تو یہ ہو جائے گا الطلاب۔ اس کے خاطر پھر ہمیں جلسا کو بھی جلسو میں تبدیل کرنا پڑے گا، اور فی الفصل ہی رہے گا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا الطلاب جلسو فی الفصل، یعنی کہ طلباء وہ کلاس روم میں بیٹھے ہیں، یا طلباء کلاس روم میں بیٹھے ہیں۔ نمبر 2 پر آ جائیں۔ المدرس خرج من المدرسۃ۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اور المدرس مبتدا ہے، اور خرج من المدرسۃ یہ ایک جملہ فعلیہ خبر کے طور پر آیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ استاد وہ اسکول سے نکلا، یا استاد اسکول سے نکلا۔ چلیے ابھی المدرسو کو جمع میں تبدیل کیجئے، کیا لکھیں گے آپ؟ المدرسون، جی ہاں، اور پھر خرج من المدرستی میں ہم کیا تبدیلی لائیں گے؟ ہم صرف خرجہ کو خرجو میں تبدیل کر دیں گے، باقی من المدرستی تبدیل نہیں ہوگا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا المدرسون خرجو من المدرستی۔ اساتذہ وہ اسکول سے نکلے، یعنی کہ اساتذہ اسکول سے نکلے۔ چلیے نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ التاجر ذهب الى السوق، یعنی تاجر مارکیٹ گیا، تو اب اسے جمع میں تبدیل کیجئے۔ التاجر التجار میں بدل جائے گا، ذهب ذهبوا میں بدل جائے گا، اور الى السوق اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا التجار ذهبوا الى السوق، یعنی کہ تاجر مارکیٹ گئے۔ الحمدللہ ابھی ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔